आपको बताया। शेख ये बताना चाह रहा हूँ कि लोग को समझ नहीं है कि ये सारी चीज़ों को वो प्लैनेट्स के साथ एसोसिएट करते हैं, प्लैनेट्स अच्छा की अच्छा मूवमेंट के साथ, ठीक है। जैसे लाइन ऑफ जुपिटर, जुपिटर सैटर्न, ये सारे प्लैनेट्स हैं। अब सवाल ये है कि भाई अगर कोई नया प्लैनेट दरियाफ्त हो जाता है तो क्या उसकी भी आप कोई लाइन निकाल लेंगे? सोलर सिस्टम में अभी तो इस पे डिस्कशन हो रही है कि प्लूटो प्लैनेट है भी कि नहीं है। कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं नहीं है। तो अभी 8 है 9 है, इसी पे नहीं इत्तेफाक हो रहा। तो वैसे भी वो जी पता नहीं गालिब का शेर है कि किसका, जिसका मतलब शेर तो मुझे नहीं आता, जी जी लेकिन जिसका मतलब ये है कि जिसके हाथ नहीं होते उसके नसीब नहीं होते। वाह, सही बात, सही बात, सोचने की बात। तो जिसके हाथ ही नहीं है, जी आप लकीरों की बात करते हैं कि नसीब सारा इसमें लिखा है। सोचने की बात, कितनी सिंपल बात है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड है। तो इसका बड़ा गहरा ताल्लुक ग्रीक फिलॉसफी और फिर पेगनिज्म से जाके मिलता है। अगर हम इसके रूट्स देखें, हिंदुइज्म में ये चीज़ें देखें कितनी ज़्यादा है, तो उनके खुदाओं से, बातिल जो खुदा हैं उनके साथ इनका रिलेशन बाकायदा नंबर्स का जाके मिलता है। फिर इनके जो गॉडेसेस बनाई हुई हैं, काली माता वगैरह, उनसे जाके मिलता है कि मिसाल के तौर पे ये वाली तारीख ना रखो, इस तारीख को सितारा इधर आया होगा और वो मनहूस दिन है, या काली माता जो है वो उसकी तरफ से कोई अटैक हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन आ जाएगी वगैरह वगैरह। तो हमें, हमारे लोगों को समझना चाहिए कि ये तो उन बातिल मज़ाहिब की बातें हैं और वहीं जाके लड़ी जो है वो सारी की सारी मिलती है। तो मैं कुछ आपसे डिटेल में इनका बताता हूँ कि किस तरह से ये चीज़ जो है वो करते हैं। मेरे सामने पूरा एक आर्टिकल खुला हुआ है जिसमें वो तरीका है। शेख, इसमें नंबर्स की कुछ मैं लोगों को बताने के लिए, जस्ट टू वार्न पीपल कि किस तरह से काम होता है। जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर 1 जो है इल्मुल आदाद में, वो कहते हैं कि गॉड का नंबर है, ईश्वर, वाहे गुरु, ओम। अब देखें ना, ये दूसरे रिलीजन्स के भी बातिल खुदाओं को डाला हुआ है यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि जिसका भी नंबर 1 निकलता है आके, और वो कैसे निकलता है वो आपने भी बताया कि जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है लेट्स से 1980, तो वो 1 और 9 10 हो गया, फिर 8 18 हो गया, 18 को फिर जमा किया 1 8, वो 9 बन गया, तो वो एक निकल गया। उसके बाद उसको किसी और चीज़ में ऐड किया कि किस दिन पैदा हुए थे, उस दिन का नंबर निकाल दिया, फिर माँ बाप के क्या नाम है उनके आदाद निकाल दी। वो करते 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 करते, जैसे आपने कहा, वो सारी समेशन करते करते वो एक कोई ऐसा निकाल देंगे जिसमें वो उस बंदे को कुछ बताना चाह रहे, पॉजिटिव कोई बात, कि अच्छा जी ये सब मिला के आपका 1 निकला है, तो आप 1 हो तो आप में ये पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, अगर आप 1 नहीं हो तो फिर आप में ये नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह नंबर 2 जो है शेख, ये भी इसी तरह वो निकालते हैं। और देखें इन्होंने ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का कुतब से रिलेटेड वेबसाइट, आले कुतब नाम है, तो इस वेबसाइट पे उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का टोटल करके 2 निकाला हुआ है, डिजिट 2। मौला अली इन्होंने लिखा हुआ है, इमाम अली रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका 2 निकाला हुआ है, फिर इमाम हसन का 2 निकाला हुआ है, इमाम हुसैन का 2 निकाला हुआ है। फिर आगे क्रिश्चियनिटी के फिगर्स का बताया कि उसमें 2 होली स्पिरिट्स हैं, उसका भी 2 निकलता है। तो देखें ना, ये तो हमें यहीं से समझ जाना चाहिए कि ये सारे मज़ाहिब को सामने रखते हुए उन आदात को रिलेट कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी की भी बात कर रहे हैं, हिंदुइज़्म की भी बात कर रहे हैं। फिर ये जो फिगर्स हैं हमारे इस्लामिक फिगर्स हैं, उनसे क्या साबित करना चाह रहे हैं कि यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नंबर 2 था, इमाम अली का हसन 2 का था। तो 1 बनता है, 2 तो 5 तो नहीं, 1 2 तो नहीं बनते। अच्छा, ये इन्होंने इस तरह कैलकुलेशन 1 2 8, 1 + 2 + 8 = 11, और 11 से 1 + 1 = 2। आके 8 बनते हैं ना जी, सीन के 60 हैं सही और नून के 50 हैं। सही सही तो इनको आप करें ना, 5 6 और 5 11, सही 11 और 8 19, 9 और 1 10, 1 1 बनता है। सही। बहरहाल यहाँ पे इन्होंने 2 लिखा हुआ है। नहीं, कुछ ना कुछ इल्म का क्या हमें भी बात पता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये लिखा हुआ है जी कि नंबर 2 इज बेसिकली फीमेल जेंडर डिजिट, इट्स एनर्जी पैटर्न फ्लोज इन एक्सट्रीम मैनर्स, ब्लैक या वाइट, यानी 2 एक्सट्रीम्स होती हैं इसमें। इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू द ईरानियन 2 गॉड थ्योरी, अहरमन एनर्जी पैटर्न ऑफ गॉड ऑफ इवल, एंड अहूरा मजदा गॉड ऑफ वर्च्यू एंड नोबिलिटी। तो ये देखें, उनसे रिलेट किया जा रहा है इन नंबर्स को, जो फॉल्स गॉड्स हैं, और ये लोग पोजेसिव होते हैं अपने रिलेशंस के बारे में वगैरह वगैरह। आगे फिर इन्होंने सारे एट्रीब्यूट्स लिखे। फिर नंबर 3 का इन्होंने पूरा बताया कि नंबर 3
کیا ہے دنیا میں جتنے باطل خداؤں کے تصورات ہیں جی وہ اس کے ساتھ جڑے ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہیں. اندازہ کر لیں. اصل بات یہ ہے. پھر اگر شریعت محمدیہ سے کفر نہیں کیا تو اور کیا کیا؟ اللہ بولے یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی کہ جس نے ان چیزوں پر یقین کیا فصدقہ، اس نے اس کو یقین کر لیا، تصدیق کر دی. جی تو تصدیق کرنے کے بعد پھر شریعت کا تو انکار ہو گیا. صحیح. اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا. ایسے ہی. اب جیسے نمبر 3 کو یہ لکی نمبر کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا نمبر ہے، جیسے کہتے ہیں کہ دا ورڈ اللہ، اس کا نمبر 3 ایسے بنتا ہے کہ 6 تو 6 + 6 جو ہے یہ 12 بن گیا، 1 + 2 جو ہے یہ 3 بن گیا، تو یہ 3 ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا کنیکشن انسان کے تینوں حصوں سے ہے. وہ 3 حصے ہیں، دا باڈی، دا سول، دا اسپرٹ. یعنی نعوذ باللہ یہ تو پھر وہ وحدت الوجود کی طرف بات لے جائی جا رہی ہے، بلکہ پینتھیزم کی طرف کہ اللہ کا پارٹ انسان میں موجود ہے. تو یہ بھی صاف واضح ہو رہا ہے کہ کتنی غلط چیز ہے. تو اس طرح دیکھیے پھر آگے سیٹینک نمبرز ہیں، 666 وہ نمبر آف دا بیسٹ اسے کہتے ہیں، یا شیطان کا سمبل کہتے ہیں 666 کو. پھر یہ کہ 911 کی پوری سائنس نکالی ہوئی ہے. جیسے یہ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ ہوا تھا اٹیک، 911 کہتے ہیں اسے، یعنی سپٹمبر کی 11 تاریخ کو. تو کہتے ہیں جی کہ 911 سیٹینک سمبل ہے پیور، کیونکہ 10 از دا نمبر آف گاڈ اکارڈنگ ٹو جو اکلٹسٹ ہیں، جو نیومرولوجسٹ ہیں. 9 سے جب آپ 11 پہ شفٹ ہوتے ہو تو آپ گاڈ کو بائی پاس کرتے ہو اور آپ شیطان کو جو ہے وہ پکارتے ہو. مطلب یہ کس طرح کی عجیب و غریب چیزیں ہیں، اب پتہ نہیں ان میں کتنی حقیقت ہے، لیکن یہ صاف نظر آ رہا ہے ایک ڈارک سائنس ہے. اصل میں جو علم الاعداد یا علم نجوم کو ماننے والے عوام الناس ہوتے ہیں نا جی، وہ ان چیزوں سے آگاہ نہیں ہوتے، صحیح، اور نہ ہی ان کو ان چیزوں سے کنسرن ہے. صحیح. ان کو یہ کنسرن ہے کہ آپ ان کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں صحیح. بس بس آپ کسی بھی آڈینس کے اندر آپ ذرا سا کسی کو کہہ دیں کہ مطلب یہ تو نا لوگوں کا طریقہ واردات ہے. صحیح. مطلب میں کسی گھر میں گیا تو میرے ساتھ ایک آدمی تھا، اس نے یوں کر کے دیکھا، اس نے کہا آپ نا گھر میں سورہ الرحمن لگایا کریں، آپ کے گھر میں کچھ ہے. جی. پر دیٹس اٹ. صحیح. آپ کسی کو ایک دفعہ کہہ دیں کہ آپ کے گھر میں کچھ ہے تو اس کے بعد وہ بندہ اس کے پیچھے ہے. صحیح. وہ آپ سے نمبر لے گا، وہ آپ سے کہے گا بتائیں جناب میں کیا کروں. تو یہ ایک طریقہ ہے. اسی طرح سے آپ کسی کا نام پوچھیں، اور نام پوچھ کے یہ علم الاعداد والے یہی کہتے ہیں نا، نام پوچھا اسی وقت عدد نکل آتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اسی وقت عدد نکل آتا ہے. اور عدد کے بارے میں جتنے اس کے یوں کہہ لیں کہ جو تھیریز ہیں، تھیری کہنا چاہیے نظریات ہیں، وہ سارے جڑے ہوئے ہیں، بتایا ہوا ہے کہ اس کی خصوصیات یہی ہیں. صحیح. لہذا وہ فوراً کہہ دے گا اچھا آپ کی خصوصیات یہ ہے. یعنی جو ان علم الاعداد والے 1 سے لے کر 9 تک جو کرتے ہیں، اور درمیان میں جو 4 5 کی جو نمبرز ہیں، تو عام طور پہ آپ اگر ان تجربات کو دیکھیں تو آپ کو قریب چیزیں نظر آئیں گی. یعنی یہ کوئی اتنا غلط تجربہ نہیں لگتا. صحیح. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب آپ اس کے اوپر یقین کرتے ہیں جی تو آپ شریعت کے انکاری ہوتے ہیں. جب آپ ان کے اوپر یقین کرتے ہیں تو عوام الناس کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم لوگ کلاس میں کھڑے ہو کے ہم ذرا کسی کو کہہ دیں کہ آپ کا نام کیا ہے، وہ کہے فلاں نام. اچھا آپ ذرا اس طرح کی طبیعت کے آدمی ہیں، بس کافی ہے. اس کے بعد پوری کلاس آگے پیچھے ہوگی. وہ آپ سے پوچھ رہے کہ میرا بھی بتا دیں، میرا بھی بتا دیں، میرا بھی بتا دیں. اور یہ انسان کی میں نے پہلے سائیکی ہے نا، انسان جاننے کی کوشش کرتا ہے. جو اس کو معلوم نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو معلوم ہو جائے. تو یہ اس سائیکی سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. لہٰذا وہ قیافہ شناس ہوں یا یہ جو ایون رقیہ کرنے والے بھی لوگوں کی سائیکی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس طرح کا ایک پورا کاروبار چلتا ہے اس کی بنیاد پر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو صحیح بات بتا دیں گے کہ اس کے اندر حقیقت نہیں ہے، اگر ہے بھی کوئی حقیقت تو وہ آپ کے لیے نہیں ہے. جس کے لیے حقیقت ہے، کسی کو اگر کوئی علم حاصل ہو بھی گیا ہے تو اس کا تعلق کسی معلوم ذرائع کے ساتھ نہیں ہے، وہ قابل اعتبار ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. قابل اعتبار ہوگا جب وہ معلوم ذرائع کے برابر کے اوپر ہوگا. اب ذائچہ نکالنا اس لیے نکالا جاتا ہے جی کہ ہم میچ میکنگ دیکھ لیں، اس سے شادی بہتر ہے کہ نہیں. وہ سٹار سسٹم ہے. پھر کینسر کی کیپریکون سے نہیں بنے گی. کیپریکون واٹر ہے، ارتھ ہے، کینسر جو ہے وہ ایئر ہے.
ہوا اور ارتھ کا آپس میں تعلق نہیں ہے. وہ آپ کو پتا نا 4 انہوں نے جو انگریڈینٹس نکالے ہوئے ارتھ, سوائل, واٹر اور پھر فائر اور ونڈ, تو وہ اس طرح سے ریلیشن بناتے ہیں کہ دیکھیں ارتھ کا تعلق ہے واٹر کے ساتھ, تو اس لیے آپ واٹر والے سے شادی کرو, واٹر کو کچھ سٹار سے منسلک کیا ہوا ہے. تو شیخ دیکھیں یہاں پہ استخارہ کتنا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. تو لیکن استخارے پہ یقین نہیں رکھنا, استخارے اور اس ذائچے پہ یقین رکھنا. وہ کہتے ہیں لیکن استخارے کا ہمیں سمجھ نہیں آتی نا, ریزلٹ نہیں سمجھ جاننے والے تھے یہاں لاہور میں ہوتے تھے. اچھا. جب گاؤں میں تھے, میں پرانی بات کر رہا ہوں, جب ہم زمانہ طالب علمی کی, تو وہ نام پوچھ کے نا تو اس کا ذائچہ بناتے تھے. صحیح. تو ہم نے بہت سارے ذائچے ان سے بنوائے, وہ چونکہ واقف تھے صحیح, اور مفت ذائچے بناتے تھے. صحیح. ہم ان سے نہ پیسے لیتے تھے نہ کچھ, ہم تو بس ان کو نام بتاتے تھے, ان سے کہتے تھے ذائچہ بنا دیں. جی. وہ بیچارے پورا ایک نا 1.5-2 صفحے کا ذائچہ بنا کے انہوں نے بھیج دینا. ٹھیک. میں آپ کو انٹرسٹنگلی ایک اپنا بتاتا ہوں, انہوں نے میرے ذائچے میں جو لکھا, اچھا, میرے ذائچے میں جو لکھا, جس حرف کے ساتھ انہوں نے کہا نا فلاں فلاں حروف کے ساتھ نام شروع ہو نا, جی, تو اس کے ساتھ آپ نے شادی نہیں کرنی. اچھا, اللہ. تو فلاں فلاں حروف سے نام شروع, تو آپ نے اس کے ساتھ آپ کی شادی ٹھیک رہے گی. صحیح. تو جن حروف کے ساتھ انہوں نے کہا تھا نا شادی نہیں کرنی, جی ہاں, میری شادی اس سے ہوئی. ماشاء اللہ, اور الحمدللہ 33 سال ہو گئے, اللہ اکبر, ماشاء اللہ, اور اب تک تو ٹھیک چل رہی ہے الحمدللہ. الحمدللہ. تو وہ جو ذائچہ تھا وہ کدھر گیا؟ صحیح. مطلب آپ دیکھیں نا, اگر آپ اس پہ یقین کر لیں اور آپ کہیں کہ جناب وہ ذائچے نے ہمیں ایک گائیڈ لائن دے دی ہے, صحیح, اور اس گائیڈ لائن کے مطابق, نہیں بھائی گائیڈ لائن وہ نہیں ہے. گائیڈ لائن جیسے آپ بتا رہے ہیں استخارہ ہے, آپ استخارہ کریں. استخارے کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا, استخارہ کا یہ جو مفہوم آپ نے کہا نا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا, کس نے کہا ہے معلوم ہونا ضروری ہے؟ صحیح. استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا. سبحان اللہ. آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے اللہ سے خیر طلب کی, یا اللہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو ہو جائے, دعا استخارہ کا یہ معنی ہے. اور یا اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو تو رکاوٹ ڈال دے, دور کر دے, دور کر دے اس کو مجھ سے. اچھا, اب اس کے بعد وہ جو کام آپ کرنا شروع کر دیں. استخارے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ استخارہ کر کے اللہ سے دعا مانگ کے وہ کام کرنا شروع کریں, ایکشن لے لیں. ایکشن لے لیں. اگر وہ کام ہوگا تو اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. سبحان اللہ. اور اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا تو اس میں کوئی رکاوٹ پڑ جائے گی. اگر رکاوٹ پڑ جائے تو خوش ہو جائیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, اور اگر رکاوٹ نہیں پڑی, کام ہو گیا, تو انشاءاللہ اس میں اللہ کی مدد شامل حال. استخارہ کا مطلب تو یہ ہے. ہاں بعض اوقات اللہ تعالیٰ رکاوٹ ڈالنے کے لیے آپ کا ذہن چینج کر دیتا ہے, جی, بعض اوقات خواب کے ذریعے سے بتا دیتا ہے, بعض اوقات کوئی اور انڈیکیشن ہو جاتی ہے. یہ ٹھیک ہے, انڈیکیشن ہو جاتی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے. آپ استخارہ کریں, لہٰذا استخارے کے ذریعے سے پتہ ہونا, پتہ لگ جانا, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ استخارہ کریں اور گو ہیڈ بس, اور آگے چلیں. بہت سالڈ یہ تو کنسیپٹ ہے. آخری چند سوالات کے, نحوست کا کنسیپٹ, یعنی ایک خاص دن کو منحوس سمجھنا, ایک خاص ڈیٹ کو منحوس سمجھنا, اس کی کوئی شریعت سے بھی دلیل ملتی کہ کچھ دن منحوس ہوتے ہیں؟ بالکل. اچھا. منحوس دیکھیں, بہت سارے دن برکت والے دن ہوتے ہیں. جمعے کا دن برکت والا دن, صحیح, جمعے اور جمعے رات کی درمیانی رات برکت والی, پھر جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے صحیح, جو برکت والی گھڑی ہے, اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات میں ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. پھر جو رات کا تیسرا پہر ہے, پچھلا حصہ, اس اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں. یہ مبارک گھڑی ہے. اچھا, یہ مبارک اور منحوس کا تعلق تو ہے. صحیح. رمضان مبارک مہینہ ہے, بالکل ٹھیک, رمضان مبارک ہے. صحیح. اچھا, یہ چیزیں ٹھیک ہیں, ٹھیک, لیکن ایک اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی دن منحوس ہیں. اچھا, دنوں کے منحوس یا مبارک ہونے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں. اللہ. یہ گھڑیاں مبارک ہیں اس شخص کے لیے جو عمل نیک کرتا ہے ان گھڑیوں کے اندر. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, کسی چیز کے رمضان مبارک اس لیے کہ اس میں لوگ بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں, صحیح, اس لیے یہ مبارک ہے. صحیح. لہٰذا مبارک اور منحوس کا جو تعلق ہے وہ انسان کے اعمال کے ساتھ ہے. مثال میں اس کی دیتا ہوں قرآن سے. جی. قرآن نے ان دنوں کو, جو دن قوم عاد پر عذاب آیا, جی, قرآن نے اس کو ایام النحسات کہا ہے کہ وہ سارے منحوس دن تھے جن دنوں میں قوم عاد کے اوپر عذاب آیا. صحیح.
صحیح. منحوس دنوں میں عذاب ہے. اور ان کے اوپر پتہ ہے کب عذاب ہے کہ کون سے دن میں عذاب ہے؟ قرآن نے خود بتایا ہے 7 لیال و 8 ایام حسوما، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل. اب آپ بتائیں 7 راتیں اور 8 دن مسلسل عذاب آیا ہے. صحیح. اس میں جمعہ بھی ہے، اس میں جمعرات بھی ہے، اس میں بدھ بھی ہے، اس میں ہفتہ بھی ہے، اس میں اتوار بھی ہے. بالکل. اس میں سارے ہی دن منحوس ہو گئے. اللہ. اس لیے منحوس ہو گئے کہ ان کے کرتوت ایسے تھے. Yes. ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا، ان کے لیے وہ منحوس ہو گئے. جو لوگ نیک عمل کریں گے ان کے لیے مبارک ہے. اس لیے مبارک برکت اور نحوست کا کانسیپٹ بالکل شریعت کے اندر ہے جی. لیکن اس کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ. سبحان اللہ. انسان جن اعمال کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانے کے لیے استعمال کر لیتا ہے وہ مبارک ہیں. اور جو انسان کے وہ گھڑیاں اور وہ اوقات جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے بغیر گزر جاتے ہیں وہ منحوس ہیں. لہٰذا نحوست پیدا کرنا یا برکت پیدا کرنا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور وہ عمل کے ذریعے سے ہے برکت پیدا ہوتی ہے، اور عمل کے ذریعے سے ہی نحوست پیدا. یعنی آپ